थेरीज ऑफ फेमिनिज्म पे बात हम कर रहे हैं, तो उसमें लिबरल फेमिनिज्म सबसे पहले है। और लिबरल्स ये कहते हैं कि ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल एंड शुड नॉट बी डिनाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ जेंडर। तमाम लोग एक ही तरीके से पैदा होते हैं, और एक ही मेथड से पैदा होते हैं, मेल है फीमेल है, तो उनको उनके जेंडर की वजह से कभी भी उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी के अंदर जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो डिनाई नहीं होना चाहिए कि किसी को कम, सिर्फ जेंडर की बेस पे किसी को कम फैसिलिटीज मिले और किसी को ज्यादा फैसिलिटीज मिले। हमारी सोसाइटी के अंदर, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर, पेरेंट्स अपने बेटों के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बच्चियों के ऊपर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं कि चूंकि दोनों एक ही मेथड से पैदा हुए हैं, एक ही तरीके से मदर ने सेम पेन लिया है, पेरेंट्स के लिए सेम लायबिलिटी है, तो इस वजह से जेंडर की बेस पे दोनों को अपॉर्चुनिटीज भी सेम मिलनी चाहिए। Liberal feminists focus their efforts on social change through the construction of legislation and regulations of employment practices. लिबरल्स का ये ख्याल है कि जितना भी जो भी एफर्ट्स हैं इस सोशल सिस्टम के अंदर चेंज करने की, चेंज लाने की, वो एफर्ट्स थ्रू लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो जुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। उसमें आपको एफर्ट्स जितनी भी करनी है वो लीगल होनी चाहिए। उसके लिए आप जो भी कानून बनाएं, कानून साज असेंबलियों से पास करवाएं, वट जो भी मेथडोलॉजी यूज करें, लेकिन जो भी चीज हो वो लीगल हो। यूजुअली कहा जाता है कि हाँ ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे, ये चीज हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा। लिबरल फेमिनिज्म का ख्याल है कि ये सोसाइटी के ऊपर इसको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। उसके अंदर भी आपको मेल फीमेल का पर्सपेक्टिव जो भी है उसको लीगल फ्रेमवर्क के तहत स्टडी करना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क में उसको लेके आना चाहिए। फिर लिबरल्स का ये ख्याल है कि इनइक्वालिटी स्टेम्स फ्रॉम द डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स एंड द प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू इक्वालिटी इज सेक्सिज्म। उनका ये ख्याल है कि जो इनइक्वालिटी है, जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आती है, वो बुनियादी तौर पे डिनाइल ऑफ इक्वल राइट्स से आती है। जब भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी, जब भी कोई चीज आएगी, तो उसकी प्राइमरी ऑब्स्टिकल जो है, जो इनइक्वालिटी की आ रही है, वो सेक्सिज्म है। कि आप मेल फीमेल की बुनियाद के ऊपर, अगर ये तो खवातीन हैं, इन खवातीन को तो बस इतना ही मिल जाना चाहिए, इनका ये काम है, मेल को प्रायोरिटी है, दिस एंड दैट, तो वो ये कहते हैं कि जो बुनियादी तौर पे जो इनइक्वालिटी आती है, जो उसकी जड़ है, वो इक्वल राइट्स ना देने का जो डिनाइल मोड है, उसकी वजह से वो आती है। और ये सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ी रुकावट है इक्वालिटी के रास्ते में, और वो सेक्सिज्म है। कि जब आप सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं, जब आप सेक्सिस्ट अप्रोच रखते हैं, सेक्सिस्ट अप्रोच ये है कि भाई आप किसी को उसको मेल और फीमेल के पैमाने पे जज करें, उसके सेक्स की बेस पे उसको जज करें, उसका सेक्स मेल है या फीमेल है, उसकी बेस पे उसको जज करें। तो ये तो लड़की है, तो लड़की जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, लड़की फलां काम नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ जनरली यही होता है, ड्राइव आप कर रहे हैं तो वो देखो यार, खातून जा रही है, बस इससे बच के ये तो गाड़ी मार देगी, तो दिस एंड दैट, ये इस किस्म के कमेंट्स जो हैं वो सेक्सिस्ट कमेंट होते हैं। तो लिबरल्स का ये ख्याल है कि जो सबसे प्राइमरी जड़ है, जो इसके ऑब्स्टिकल है, वो सेक्सिज्म है। और इसे जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी नहीं आ सकती। और दूसरे नंबर पे, जब तक आप लीगल फ्रेमवर्क में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं ला सकते। उसके बाद है जी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि डिवीजन ऑफ, ये चूंकि मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर है, तो ये कह रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज रिलेटेड टू जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस एंड फीमेल्स गिव बर्थ, मेल लेफ्ट टू सपोर्ट फैमिली, बोर्जोई, मैन, प्रोलेटेरिएट, वुमेन। इस पे बात करते हैं कि ये क्या चीज है। तो इनका ये ख्याल है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है,
وہ جینڈر رولز کے اوپر ہے. جو آپ کے جینڈر رولز ہوتے ہیں تو اس جینڈر رول سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس کی بیس پہ سارا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے. یہ اپنے مائک آپ لوگ آف کیا کریں. تو میل فیمیل جو ہے وہ یوزلی بچے پیدا کرتی ہے, اور جب وہ بچے پیدا کرتی ہے, جب وہ ریپروڈکٹیو رول یہ پلے اپنا کرتی ہے, تو اس ٹائم پہ ان کا خیال ہے کہ میل کو اسے سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. میل جو ہے وہ فیملی کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. بائی ڈیفالٹ مین جو ہے وہ بورجوئی ہے, یعنی وہ آپ سمجھیں کہ ریسورسفل ہے, اور فیمیل جو ہے وہ پرولٹیریٹ ہے, یعنی وہ اس کی امپلائی ہے. تو بائی ڈیفالٹ جو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر ہمارے ہاں نظر یہ آتا ہے کہ مین کے پاس امپلائمنٹ دینے کا رائٹ ہے, اور فیمیل اس کی پرولٹیریٹ یعنی اس کی امپلائی کے طور پہ کام کرتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ختم ہونے کی ضرورت ہے. تو دونوں کا جو رائٹس ہے, مارکسسٹ کا یہ خیال ہے کہ جو دونوں کا ہے وہ اس کی لیبر جو ہے اس کو بھی کوانٹیفائی ہونا چاہیے. اس کے لیبر فیمیل کی جو بھی لیبر ہے, ہمارے ہاں یوزلی ان پیڈ لیبر فیمیل کر رہی ہوتی ہے, وہ گھر کے اندر کام کرتی ہے لیکن وہ ان پیڈ لیبر ہوتی ہے. وہ جو بھی کام جو بھی وہ فیملی کے اندر بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, لیکن یوزلی وہ ان پیڈ ہوتا ہے اور اس کی کوئی ورتھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ کہتے ہیں کہ میل جو بنیادی طور پہ جو فیمیل کو جو اس کی لیبر ہے اسے ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ان ٹرمز آف اکنامک ریسورسز. تو ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک یہ ڈویژن آف لیبر نہیں ہوگی, فیمیل برتھ جب دے رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ٹائم اس کا سب سے زندگی کا کروشل ٹائم ہے, تو اس میں میل کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے. جو آپ کو دوسری سوسائٹیز ملیں گی یا مختلف اور ماڈلز ملیں گے, اس کے اندر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اس ٹائم کے اندر جب وہ سب سے زیادہ کمزور فیز میں ہوتی ہے, بچوں کے فیز میں, تو اسے میل چھوڑ دیتے ہیں یا لوگ بچے پیدا نہیں کرتے. تو مارکسسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس میں دونوں صورتوں میں ان کو ان کی لیبر کو ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے. فیمیل کا جو بھی رول ہے گھر کے اندر یا باہر, اس کو بھی اسی طریقے سے کوانٹیفائی کرنا چاہیے جس طریقے سے میل کی چیزوں کو کوانٹیفائی کیا جاتا ہے. ریڈیکل فیمنزم ریڈیکل فیمنزم ان کا بلیف ہے کہ male power and privilege is the basis of social relations, and sexism is the ultimate tool used by men to keep women oppressed. اچھا, ان کا جو مین آرگومنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر جو میل کو پریولیجز حاصل ہیں اور جو سوشل ریلیشنز کے اندر میل کی جو پاور ہے وہ بنیادی طور پہ فیمیل کو اپریس رکھتی ہے. اور یہ جو سیکسسٹ کمنٹ ہے, اس پہ پچھلی کلاس میں بھی شاید ہم نے بات کی, جو سیکسزم ہے اس کو ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے فیمیل کو اپریشن کے لیے, ان کو اپریس کرنے کے لیے فیمیل کو سیکسزم ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اور ان کا بلیو ہے کہ ویمن آر دا فرسٹ اپریسڈ گروپ. خواتین کو فرسٹ اپریسڈ گروپ کے طور پہ یہ دیکھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر اپریشن کی کہیں سے آپ نے اگزامپل لینی ہے تو وہ فیمیل آپ کو فرسٹ اپریسڈ گروپ کے طور پہ ملے گی. اور جو فیمیل کا ویمنز اپریشن از دا موسٹ وائڈ اسپریڈ. جو اپریشن ہے فیمیل کا وہ سب سے زیادہ وہ وائڈ اسپریڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فیمیل چونکہ ریپروڈکٹیو رول پلے کرتی ہے, تو ماں کے رول کے طور پہ جو اپریشن کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے بچوں کے اندر. تو سوسائٹی کے اندر جو فیمیل آپریشن ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں. اس وجہ سے اس کے آپریشن وہ جو وائڈ اسپریڈ آپریشن وہ کہلاتا ہے. اور ویمنز آپریشن از دا ڈیپسٹ, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ فیمیل کا جو رول ہے, مدر کا جو رول ہے, جو ریپروڈکٹیو رول ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر یہ آپریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیپسٹ بھی ہے, وائڈ اسپریڈ بھی ہے, اور فرسٹ آپریسڈ گروپ کے طور پہ بھی یہ فیمیل کو دیکھتے ہیں. اینڈ ویمنز آپریشن provides a conceptual model for understanding all other forms of oppression.
تو اگر آپ نے کسی بھی قسم کا آپریشن کی کوئی ایگزامپل لینی ہے تو جو اس کا کنسیپچل ماڈل ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو آپ کو وہ فیمیل کا جو آپریشن ہے، جو ویمن کو آپریشن فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو جو ظلم سہنے پڑتے ہیں، اس کو آپ ایک کنسیپچل ماڈل کے طور پہ دیکھیں گے، اور وہ ماڈل آپ کے لیے باقی ہر قسم کے آپریشن کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پہ سامنے آئے گا۔ اور پھر ان کا خیال ہے کہ مین کنٹرول دا نارمس آف ایکسیپٹیبل سیکسول بیہیویئرس، تو جو ایکسیپٹیبل سیکسول بیہیویئرس ہیں وہ بیسیکلی اس کو کنٹرول مین کرتا ہے، فیمیل کی اس کے اندر کسی قسم کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اور اس کا وہ سولوشن کیا بتاتے ہیں کہ ریفیوزنگ ٹو ریپروڈیوس از دا موسٹ افیکٹو وے ٹو اسکیپ دا سنارس۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپریشن کا توق ہے اس سے بچنے کے لیے فیمیل کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریپروڈکشن کا جو عمل ہے اس کو روک دے، یعنی بچے پیدا کرنے چھوڑ دے۔ And speak out against all social structures because they are created by men۔ اور جتنے بھی سوشل سٹرکچر ہیں مختلف قسم کے جس میں فیمیل کو اوپریس رکھا گیا ہے، اس کے خلاف بولنا جو ہے وہ اس کا ایک سولوشن ہے۔ اس کے خلاف بولنے، کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل سٹرکچرز ہیں they are created by the men، وہ مردوں کی طرف سے ہی کریٹ کیے گئے ہیں، اور وہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں ان کے خلاف جب تک بولیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو دو چیزوں پہ یہ فوکس کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ریپروڈیوس کرنا چھوڑ دیں، بچے پیدا کرنے چھوڑ دیں، آپ کا رول آٹومیٹیکلی فکس ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر، اور دوسرے نمبر پہ مردوں کے خلاف بولیں، جو بھی جتنے بھی سوشل سٹرکچر ہیں وہ ان کا بلیف ہے کہ وہ میل نے کریٹ کیے ہیں، ان کے خلاف جب تک بولیں گے نہیں تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پھر سوشلسٹ فیمنزم، سوشلسٹ فیمنزم بیسیکلی مارکسسٹ فیمنزم کی ہی آؤٹ گروتھ ہے۔ یہ نیکسٹ اسٹیج ہے اس کی، جو سیکنڈ ویو چلی تھی فیمنزم کی جو 60s، جس پہ ہم بات کرتے چلتے آ رہے ہیں کہ 60s سے یہ سٹارٹ ہوئی سیکنڈ ویو جو تھی، تو سوشلسٹ فیمنزم اسی کی آؤٹ گروتھ ہے۔ تو بیسیکلی they views women's oppression as stemming from their work in the family and the economy۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کا جو آپریشن ہے اس کی بنیاد، اس کی جڑ بنیادی طور پہ اس کا رول ہے جو فیملی کے اندر اور اکانومی کے اندر وہ پلے کرتی ہے، کہ جو خواتین کو جب تک اکنامیکلی امپاور نہیں کیا جائے گا اور جو کلچرل سورسز آف ویمنز آپریشن ہیں جب تک وہ ختم نہیں کیے جائیں گے تو فیمیل کا رول جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہوگا۔ اور جو بنیادی طور پہ فیمیل کا انفیریئر رول ہے، سوشلسٹ فیمنزم کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیمیل کا انفیریئر رول سوسائٹی کے اندر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اکنامیکلی امپاورڈ نہیں ہے۔ اگر خاتون اکنامیکلی امپاورڈ ہو جائے تو پھر وہ انفیریئر نہیں رہے گی۔ تو بنیادی طور پہ چونکہ میل کے پاس، میل بریڈ ونر ہے اور اس کے پاس اکنامک ریسورسز ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ امپاورڈ ہے، جبکہ فیمیل اکنامیکلی امپاورڈ نہیں ہے۔ وہ گھر کے اندر کام کرتی ہے لیکن گھر سے باہر اکانومی کے اندر جو اس کا رول ہے اسے لمیٹڈ رکھا گیا ہے، اس لمیٹڈ رول کی وجہ سے فیمیل اتنی امپاورڈ نہیں ہے۔ اگر اکنامیکلی وہ بھی امپاورڈ ہو جائے تو وہ بھی ایکوالٹی کی بیس پہ آ جائے گی۔ Socialists believe that history can be made in the private sphere at home, not just but the public sphere at work also۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں سطح پہ فیمیل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے گھر کے اندر جو رول ہے اور ایز ویل ایز اس کا جو پبلک اسپیئر میں جو گھر سے باہر کا اس کا رول ہے، جو اکانومی کے اندر رول ہے، تو دونوں جگہ پہ جو وہ رول پلے کرتی ہے اسے کوانٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ فیمیل کا گھر کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر تو فیمیل کو امپاور رکھا جاتا ہے لیکن گھر کے اندر اس کی وہ ریسپیکٹ، وہ عزت نہیں ہوتی، یا وائس ورسا کہ گھر کے اندر وہ امپاورڈ ہوتی ہے اور گھر سے باہر اسے امپاورڈ نہیں کیا جاتا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ دونوں جگہ پہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو امپاور کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کبھی بھی وہ تھریش ہولڈ لیول اچیو نہیں کر سکتے ایکوالٹی کا، جس کے لیے فیمنسٹ موومنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ان کا جو انکریز ایمفسس ہے وہ پرائیویٹ اسپیئر کے اوپر ہے، کہ گھر کے اندر جو اس کا رول ہے
وہاں اسے ایکویلٹی ملنی چاہیے اور اس کے کام کی ریکگنیشن ہونی چاہیے. جو کلچرل سنارس ہیں، جو کلچر جس چیز کو روکتا ہے، ہمارے ہاں کلچرلی کا یا خواتین کا تو یہ کام ہی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، کھانا تو انہوں نے بنانا ہی بنانا ہے، بچے تو انہوں نے سنبھالنا ہی ہے، کپڑے تو دھونے ہی ہیں، فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ کلچرل سنارس جس میں فیمیل کے اوپر اس کا جو رول ہے یہ اس کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک فکس ہونا چاہیے. اور دوسری سائڈ پہ اسے پبلک سپیئر میں گھر سے باہر پبلکلی بھی اسے ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. جب تک دونوں لیول پہ چیزیں فکس نہیں کی جائیں گی اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ چیزیں دونوں لیول پہ فکس کریں، کسی ایک لیول پہ. باقی بیسیکلی یہ کرٹیسائز کرتے ہیں جو ریڈیکل فیمنزم کا ہے نا، ریڈیکل فیمنزم میں میل کی پاور کو زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے، جبکہ ان کا یہ خیال ہے کہ خالی میل کی پاور نہیں ہے، فیمیل کا پاور لیس ہونا اصل ایشو ہے کہ فیمیل کے پاس اکنامک پاور نہیں ہے. اگر فیمیل کو اکنامیکلی امپاور کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے. آپ دیکھیں اپنے گھروں کے اندر آگے پیچھے وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں، جو اکنامیکلی امپاور ہوتی ہیں، ان کا گھر کے اندر رول زیادہ وائبرنٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ امپاورڈ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں. لیکن وہ خواتین جو اکنامیکلی امپاورڈ نہیں ہوتی، جو جاب نہیں کرتی، ان کا رول اتنا افیکٹو گھر کے اندر یا ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہوتا جتنا کہ اکنامیکلی امپاورڈ خاتون کا ہوتا ہے. اور آخری جو ہے وہ پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ اپروچ ہے. پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ اپروچ کیا کہتی ہے؟ attempts to criticize the dominant order. ان کا جو پوسٹیز کا جو خیال ہے، پوسٹ ماڈرن جو سوچ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ آرڈر ہے اسے نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے، ویدر وہ فیمیل کی طرف سے ہے یا میل کی طرف سے ہے، دونوں سائڈ سے جہاں بھی ہے. تو بنیادی طور پہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈومیننٹ آرڈر ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آل تھیوری از سوشلی کنسٹرکٹڈ. تھیوری جو بھی آپ نے بنائی ہے، جو چیزیں بھی ہے، جو بھی باتیں آپ کرتے ہیں، یہ تو سارا سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے، سوشل کنسٹرکٹ ہے. یہ کوئی نیچرل تو ہے نہیں ہے کہ نیچرلی چیزیں ایسی ہیں، نیچرلی خواتین ایسی ہوتی ہیں یا نیچرلی مرد ایسے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں سوشل کنسٹرکٹ ہے، سوشلی بنائی گئی ہیں. اگر یہ نیچرل ہوتی، یہ چیزیں نیچرل ہوتی تو پوری دنیا میں ایک طریقے سے کام چلتا. پوری دنیا میں ایک طرح سے نہیں کام کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ لرنڈ بیہیویئر ہے، تو سوشل کنسٹرکٹ ہے. اور ان کا خیال ہے کہ اسے جہاں بھی ڈومیننسی کا ایشو ہے، جہاں بھی پرابلم ہے، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسے فکس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ they reject claim that only rational abstract thought and scientific methodology can lead to valid knowledge. اب ان کا یہ خیال کہ جو ریشنل ایبسٹریکٹ تھاٹ اور سائنٹیفک میتھڈولوجی تو یہی سارا کام کرتی ہے، تو یہ بھی اس کے وہ حق میں نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. ریشنلٹی کا بھی ریشنل ہونا اس سیلف کوسچنیبل ہے. اور جو بنیادی طور پہ اس میں the basic idea is that looking to the past is no longer the way to go. We are a global economic world highlighted by technology. Looking to the past no longer applies. تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ماضی کے جو قصے تھے، جو چیزیں جو بھی تھا، اچھا تھا برا تھا whatever، وہ گزر گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا بدل گئی ہے، نظام بدل گیا ہے. ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ جو ورلڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ماڈرن ٹائمز کے اندر جو گلوبل اکانومی، گلوبلائزیشن کا جو امپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، آگے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے آپ کس طرح سروائیو کر سکیں گے. تو جو بھی آپ کا کلچر، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ کے آپ ماڈرن ٹائمز کی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں اور پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیں. اور جہاں بھی پرابلم ہے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، اسے فکس کرنے کی کوشش کریں.